घाटी बनने की कोशिश। याद रही, हम अपना फसाना भूल गए, मुंह देख लिया आईने में, पर्दाख न देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को हम भूल गए। बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से आज हम जिस मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, ये मस्जिद करचोटी की मस्जिद है और इसकी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के अंदर, दिल के अंदर बात डाली और वो लोग इस बात के लिए खड़े हुए कि अल्लाह के घर को तामीर किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आलीशान मस्जिद तैयार हुई और सब लोगों की, सभी का खून शामिल है इसके हिस्से में। सबने कोशिश की, हर एक ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में जद्दोजहद की, किसी ने जान लगाया, किसी ने माल लगाया, किसी ने औकात लगाए, कोई मोहब्बत की निगाह से देखा और किसी ने अपने अपने एतबार से कोशिश की। हो सकता है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा यहाँ पर आया होगा और वो मस्जिद की खस्ता हाली को देखकर वो अल्लाह के सामने रोया होगा और उसके आंसू इस बात जमीन के ऊपर गिरे होंगे और अल्लाह ने उसकी उस शबे नींद की आधी रात की तहज्जुद की नमाज की वो गरम गरम आंसू अल्लाह ने कबूल किए होंगे और अल्लाह ने कबूल करके फिर लोगों के दिलों को मुतवज्जे किया कि एक अल्लाह का घर यहाँ पर तामीर करना है और फिर अल्लाह ने उस पाक शख्स की दुआ को कबूल करके इस मस्जिद के तामीर के फैसले किए और दूर दराज से लोगों ने अपने माल को इसके अंदर लगाया और अल्लाह ने बहुत सारे लोगों के माल को कबूल किया और ये अल्लाह का घर तामीर हुआ। बहुत सारे लोग जेब में पैसे रखकर सोचते रहे कि अब लगाऊंगा, अब खर्चा करूंगा। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया और कबूल करके ये अल्लाह का घर, आलीशान अल्लाह का घर, अल्लाह ने अपने फजल से तामीर फरमाया, अल्लाह की तौफीक से तामीर हुआ, अल्लाह की मंशा हुई, तब ये अल्लाह का घर बना। अल्लाह ने इतना अच्छा घर ये छोटे से देहात के अंदर, जहां पर देखो कैसे खस्ता हालत के घर है, लेकिन अल्लाह ने इनके अंदर हिम्मत दी, ताकत दी और जज्बा दिया अल्लाह के रास्ते में लगाने का और लोगों ने अपने माल को लगाया। दूसरी बड़ी खुशी की बात कि हमने यहाँ पर ये देखी कि हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी हमारी दावत को कबूल करके मस्जिद के अंदर आए और यहाँ पर उन्होंने देखा कि मस्जिद में क्या किया जाता है। बहुत सारे लोग दूर दूरी से रहते हैं, अब समझते कि मस्जिद में क्या होता है क्या नहीं होता। एक मरतबा जो है मस्जिद का ऐसी परिचय का मौका था, लोगों को बताया गया कि मस्जिद है, यहाँ पे रुकू होता, सजदा होता है, ये फला चीजें जैसा अभी हम साहब ने बताया। वैसे बताने के बाद एक हमारा नौजवान साथी था, वो कहने लगा हम साहब ये सब बताए तुमने, मगर वो कौन था वो बता नहीं। तो ऐसे हमारे जहन खराब किए गए, ऐसा जहाँ मोहब्बत से हम एक निवाला, एक प्लेट के अंदर खाने वाले लोग, मोहब्बत से रहने वाले लोग, एक दूसरे के दुख और दर्द को समझने वाले लोग, एक दूसरे की शादी में बेवा प्रोग्राम में जाने वाले लोग, एक दूसरे के गम के अंदर शरीक होने वाले लोग। आज जो है ऐसा मालूम होता है कि दूरियां बढ़ती जा रही है और दूरियां और फासले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव के अंदर इनकी मोहब्बतों को हमने आपस में देखा और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों के अंदर ये मोहब्बत रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मोहब्बत आपके अंदर और बाकी रखे और ऐसी ही मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला हमारे पूरे भारत के अंदर, हर मुसलमान के अंदर, हमारे हर हिंदू भाई, जैन भाई, सिख भाई, सबके अंदर मोहब्बत में एक दूसरे के साथ शेर और शिकर की तरह, यानी मोहब्बत की तरह कि जैसा दूध होता है। एक अल्लाह वाले गांव के अंदर रहते थे, वो दूसरे अल्लाह वालों का गुजर हुआ तो उन्होंने दूध पेश किया, पुलिस से कहा कि जाओ उन अल्लाह वालों को दूध दो। उन्होंने दूध लेकर गए, दूध ले जाने के बाद उन्होंने जो दूसरे अल्लाह वालों ने शक्कर दी और उसके अंदर डाली और मिलाकर वापस दे दिया। तो पुलिस ने पूछा तुमने दूध भेजे, उन्होंने शक्कर डाले,
کیا تھا یہ؟ تو کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ دودھ ہے اور یہ گلاس بھرا ہوا ہے، اب تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے شکر ڈال کر بتایا کہ جس طرح شکر کا آپ کا وجود ہے، لیکن آپ جو دودھ کے اندر مل گئی ہے، وہ مل گئی دودھ کے اندر، آپ اس نے اپنے وجود کو ختم کیا، لیکن جب تم پیو تو پتہ چلے گا کس کے اندر شکر ہے۔ اس طرح جو نظر نہیں آتی لکھنے کے اعتبار سے، لیکن ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہماری محبت کو باقی رکھے۔ اصل میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ انسانیت ہے، وہ ایک دوسرے کا دکھ اور درد ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے اور جو ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا، فتویٰ دیا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دعوت برکاتہ تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کی نیت باندھی ہو، اور نماز سب سے بڑا افضل ہے اسلام کے اندر، سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس کے بعد تمہارا کوئی غیر مسلم بھائی تمہارے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ دکھ کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے تم کو آواز دے تو تم اپنی نماز کو توڑ دو اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو، کہ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ محبت ہے ہماری، کہ ہم جو نماز کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو توڑو اور اس بھائی کی تکلیف کو جو ہے تو تم دور کرو۔ یہ ہماری تعلیم، یہ اچھے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں سفر کر رہے تھے، گاؤں کے اندر، مکہ کے اندر گھوم رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے جو درد بھرے اشعار کہہ رہا ہے اور وہ اپنے اشعار کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، مجھے کیوں غلام بنایا گیا؟ میں بھی تو ایک انسان ہوں، مجھے بھی تو نیند آتی ہے، مجھے بھی تو سونا میرا جی کہتا ہے، میں بھی تو پریشان ہوں، لیکن میرے درد کو، میرے دکھ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ میں عتبہ کا غلام ہوں اور میرا آقا دن بھر بکریوں کا کام مجھ سے لیتا ہے، اور لینے کے بعد جب رات آتی ہے بہت سارا اناج میرے پاس لا کر دیتا ہے کہ رات میں تم اس کو پیسو، چکی چلاؤ، اگر میں سوتا ہوں تو کوٹے سے مارتا ہے اور مجھے رات بھر چکی پیسنا پڑتی ہے، صبح میں پھر بکریاں لے کر جانا پڑتا ہے، اور بکریوں کا چلانے کا کام کتنا مشکل ہے آپ دیہات والے زیادہ جانتے ہیں۔ مجھے جو ہے تو رات میں نیند نہیں ہے، دن میں سکون نہیں ہے، چین اور اطمینان نہیں ہے، مجھے بخار آتی ہے تو کوئی میرا علاج کرنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو آرام کر، تیری جگہ میں چکی پیستا ہوں۔ رات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی پیسی، دوسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ بھائی تم لوگ تھک گئے ہو، تم آرام کرو، اس کو آرام کرایا، پھر آپ نے چکیاں پیسی، چکی پیسی، رات بھر آٹا پیستے رہے۔ تیسرا دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہنچے، کہا کہ تم آرام کرو، تمہاری جگہ میں بکریاں میں جیسے چکی چلاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آج مجھے نیند نہیں آنے والی، میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تم کون ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا کرنا ہے اس سے کہ میں کون ہوں؟ تو آرام کر، میں تجھے راحت دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ مجھے آپ بتاؤ کون ہے؟ تو کہا کہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان ہوں اور میرا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ سردار کا بیٹا اور میری جگہ پر بکریاں، میری جگہ پر جو ہے یہ چکی پیستا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا صرف نام سنا تھا، آپ کو دیکھنے کا اتفاق کر کے نہیں ہوا، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اتنے اچھے اخلاق آپ کے ہیں۔ پھر اس نے جو ہے تو کلمہ پڑھا، اور وہ شخص کون ہے جو حضور کے سفر کا ساتھی، حضور کے حضر کا ساتھی، جب حضور اذان دیتے ہیں، جب حضور نماز پڑھاتے ہیں، اذان دینے والا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا، وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی زنجیر مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور سب سے پوتر جگہ خانہ کعبہ ہے، بلال تم اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر تم اذان دو، تم اذان دو گے خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر، اور پوری امت اس اذان کو سنے گی اور یہ تفریق مٹ جائے گی کہ کون اعلیٰ ہے اور کون ادنا ہے، کون غلام ہے اور کون آقا ہے۔ اس تفریق کو مٹانے کے لیے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کھڑا کیا جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے. اور کیسے ساتھ میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں؟ یہ جو حضور کے غلام بنے، یہ جو غلام نہیں بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میرے قدموں سے ہونا حضرت بلال اٹھیں گے. اور دیکھا کہ حضرت بلال کا انتقال ہوا ان کے شام میں، لیکن قیامت کے دن جب اٹھیں گے وہ رسول اللہ کے قدموں کے اسباب سے اٹھیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سب سے پہلے جنت کے اندر میں جاؤں گا، اونٹنی پر میں سوار ہوں گا اور میری اونٹنی کی لگیر پکڑ کر جس طرح دنیا میں حضرت بلال آگے آگے چلتے ہیں، کل قیامت کے دن میرے آگے آگے ہوں گے. سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میرے آگے حضرت بلال ہوں گے، میرے آگے حضرت بلال ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی تعلیمات آج ہم کو سنائی گئی تھی، ہم کو بتائی گئی تھی، ہم کو پڑھائی گئی تھی. لیکن آج ہم بھول گئے کہ ہمارے آقا کی کیا اخلاق تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اخلاق سکھائے تھے. بہرحال یہ مسجد کی افتتاح کا موقع ہے، اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنا یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے وہ دین ہے، کوئی رسم و رواج کی چیز نہیں ہے. رسم و رواج ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایسا چلتے آئے تو ایسا کرنا، ویسا چلتے آئے تو ویسا کرنا. یہ جو ہے تو یہ ہمارے مذہب کے اندر نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے. مسجد کی تعمیر کے وقت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں. کوئی آدمی نہیں ہے، صرف دو نبی ہے. کسی امتی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا گھر تعمیر کرے. کسی امتی کے اندر یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو بنا سکے. حالانکہ ایک بڑا قبیلے جوڑ وہاں پر موجود ہے جس میں اشرف بھی لوگ ہیں، جس میں مالدار بھی لوگ ہیں اور جس میں اچھے اچھے لوگ بھی ہیں. لیکن کوئی امتی کی اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور نہیں ہے کہ وہ عید رکھے یا کوئی مسجد کا کام کرے. نبی وقت کے نبی جو ہے تو خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں. دوسرا اللہ کا گھر بنا بیت المقدس جس کی تعمیر فرما رہے ہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام. اس وقت میں کیا دعا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس کے بعد کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ کیا مانگ رہا ہوں میں؟ میرے عشق کی انتہا دیکھ کہ کیا مانگ رہا ہوں میں. اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ چیز مانگ رہے ہیں، وہ ہیرا مانگ رہے ہیں، وہ خزانہ مانگ رہے ہیں جو اللہ کے پاس بھی ایک ہے. اللہ نے دوسرا بتایا ہی نہیں، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، کہا کہ اللہ ان کے اندر سے ایک نبی مبعوث فرما جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے اور ان کو تیری طرف بلائے. اللہ نے وہ دعا قبول کی. اللہ نے پھر دوسری دعا مانگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. اللہ نے پھلوں کا بھی رزق عطا فرمایا. آج یہ مسجد تعمیر ہوئی. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آج اللہ نے اس امت کے لیے یہ امتیاز دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے زمین کو مسجد بنایا ہے. جہاں پر بھی وقت ہو گیا نماز کا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے حضور کے اندر اپنی پرارتھنا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، نماز کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں. لیکن مسجدوں کے اندر پورے روئے زمین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجدیں بنائی اور پھر امتیوں کو اکرام دیا اور انہوں نے جو ہے مسجدوں کی تعمیر کی. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا، کسی کی مدد دی اللہ نے؟ کسی کی مدد نہیں دیا. زمین بنائی، سورج بنائے، چاند ستارے بنائے، پہاڑ بنائے، کہکشاں بنایا، دریا بنایا، سمندر بنایا، غار بنائے، غفا بنایا اور اللہ نے
یہ دریا بنی، یہ سمندر، یہ تالاب بنا، یہ ندی بنی، نہیں بنی اس کے اندر؟ کون بنایا اس کو؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسی مسجد آسمان سے نازل کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کچھ اپنے جان مال کو اللہ کے راستے میں لگائے، تاکہ یہ اللہ کے گھر کل قیامت کے دن ہماری گواہی دیں گے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور بھونچال آئے گا اور جب ایک زلزلہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اللہ تعالیٰ فرمائے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ایسا ڈراؤنا زلزلہ آئے گا، ایسی خطرناک سونامی آئیں گی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بہہ پڑیں گے، سونامی آ جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ جائیں گے۔ اس وقت میں یہ اللہ کے گھر جس حالت کے اندر بھی ہے، جس شکل کے اندر بھی ہے، چاہے چھپر کی شکل میں، عالیشان عمارت کی شکل میں، ٹین کی شکل میں، اسی طرح باقی رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اٹھاؤ اس زمین کو، اور اس زمین کو اٹھایا جائے گا ساتوں زمینوں تک نیچے۔ مسجد کہاں سے کہاں تک ہے؟ بولو کہاں سے کہاں تک ہے؟ نیچے ساتوں زمین تک اور اوپر ساتوں آسمان تک مسجد کی جگہ ہے۔ یہ اللہ کا گھر اب طے ہو گیا۔ یہ اللہ کا گھر کوئی مانو یا نہ مانو، یہاں پر نماز پڑھو یا مت پڑھو، یا پھر جو ہے تو کسی کا قبضہ ہو جاؤ، اب یہ مسجد طے ہو چکی ہے۔ اللہ کے علم میں قیامت تک مسجد رہے گی، قیامت تک یہ مسجد رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں سے اٹھائیں گے اور اس کو جنت کے ساتھ ملا دیں گے۔ کس کے ساتھ ملائیں گے؟ بولو جنت کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر یہ اللہ کے گھر کہیں گے اے باری تعالیٰ، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے اللہ، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں مجھے تعمیر کیا تھا، جنہوں نے مجھے دنیا کے اندر تعمیر کیا تھا، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا، جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر کے اندر اپنی جان مال کو لگایا، وہ تمام لوگوں کو اللہ کے وہ گھر مقدس میں سفارش کرے گا کہ ان کو جنت کے اندر داخل کرو، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سبوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس کے لیے کیا بناتا ہے؟ جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس لیے بزرگوں ہم نے لگائے اپنے مال کو، آج دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مال کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوقات کو قبول فرمائے، جیسے بھی ہم نے محنت کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مسجدوں کی تعمیر کا مرحلہ ہمارے سامنے آئے ہم دل کھول کر اس کے اندر لگائے۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے مسجد کی آباد کرنے کی فکر کرنے کا۔ ایک حدیث سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والا ہونے کی گواہی دی ہے، صریح الفاظ میں، واضح الفاظ میں۔ کوئی عمل قرآن اور حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح انداز میں فرمایا گیا ہو۔ علماء کرام یہاں موجود ہے، مولانا سید نور صاحب بہت بڑے عالم دین ہے الحمدللہ، اور اسی طرح جو ہے محمد سید ممتاز صاحب ہے، مفتی عتیق الرحمان صاحب ہے، آپ پوچھو ان سے، اتنے واضح الفاظ میں نہیں فرمایا۔ یہاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مسجد میں آتا جاتا ہوا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، کہ ایمان والا کون ہے، ایماندار کون ہے؟ وہ ہے جو مسجد کے اندر آتا اور جاتا۔ بہت کی بڑی بات ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اینو صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے دوسرے ہمارے پورے مہاراشٹر کے ذمہ دار تھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ حضرت یہ لوگ وہ کہتے تھے کہ مسجد کا بیت الخلا چالو رکھو، ہمیشہ بند نہیں کرتا اس کو۔ بہت سارے مسجدوں میں دیکھ رہے کہ بند کر رہے لوگ، نہیں کرتا بند۔ حضرت کو کہا، وہ بار بار تاکید فرماتے تھے کہ اس کو چالو رکھو۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت لوگ آتے اور فارغ ہو کے چلے جاتے، کیا کرتے لوگ؟ فارغ ہو کے چلے جاتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کم از کم اس بہانے سے تو مسجد میں آ رہا ہوں، کم سے کم اس بہانے سے تو مسجد میں آ رہا۔ تو بہرحال مسجد میں کسی کو آتا جاتا ہوا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی کیا کرو؟ گواہی دو کہ ایمان والا شخص یہ ہے۔ اتنے صاف الفاظ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی عمل
کے بارے میں نہیں فرمایا کہ فلانا عمل کرنے سے وہ ایمان والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں اور بڑی انعامات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے. بہرحال ہم کو کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ اللہ کا گھر جب تعمیر ہوا اب اس کی جو ہے تو آبادی کی فکر کرنا کس کا کام ہے؟ بولو ابابیل کے لشکر کا. ابابیل کا لشکر بولو نا پیرن ابابیل ترمیم بیجن کون آنے والا؟ کبوتر نہیں کرے تو نہیں نا بکری کا زیادہ کون آنے والا؟ ہم کو خود کو کرنا ہے. کس کو کرنا ہے بولو؟ ہم کو خود کو کرنا ہے اپنی ذات سے کہ اللہ کا گھر آباد رہے. اللہ کا گھر کیا ہے بولو؟ آباد رہے. 5 وقت کی اذان ہو ہماری مسجد کے اندر. کیا ہو بولو؟ 5 وقت کی اذان ہو. اور اذان کیسی دینا؟ اذان کو سیکھ کر دینا. کیسے دینا بولو؟ سیکھ کر اذان دینا کہ ہم سیکھے اذان. نہیں تو ایسی اذان دے رہے کہ بس وہ اذان ہے کہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. بات میں کچھ صاحب حضرت صاحب کیا اذان دی تھی تم نے؟ تھوڑا سا اچھا تو دے. تو نے بولا 3000 میں نے محمد رفیع کی آواز نکال دیا. ایسا اذان کو کیسے دینا؟ ہاں درس نکالنے کی کوشش نہیں کرنا. پھر درس اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو دیا. آپ میں ویسی نعت پڑھا تو اچھا آپ کو ویسی دی مجھے کیا نہیں ہے؟ بولو ارے بولو نا بھائی ویسی نعت پڑھنے ضرورت ہے بولے جس کا کام مینیج کرنا. آپ کو درس نکلنے کے چکر میں نہیں جانا. جیسے اپنے کو آتی صحیح اذان دینے کی ہم کیا کرنا بولو کوشش کرنا. اس لیے کہ سب سے افضل چیز کیا ہے بولو؟ ہاں دعوت طعام کہا گیا ہے. اس کو مکمل اگر دعوت ہے تو کون سی ہے وہ؟ اذان ہے. اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. مکمل کیا ہے بولو؟ اذان. یہ دعوت ہے یہ دعوت. اس لیے جو ہے مؤذن کی بارے میں فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن سب سے نمایاں نظر آئے گا مؤذن. کیسا نظر آئے گا؟ نمایاں نظر آئے گا. لوگ دیکھ کے بولے گا وہ مؤذن ہے. دیکھتے نہیں جیسے شادی میں دلہا کیسا نظر آتا؟ کالا کروٹا بھی رہا تو آگے آگے رہتا ہوں سامنے لوگ بولتے وہ دلہا ہے نوشا ہے نوشا ہے. اور نوشا کی بھی بڑے نظریں رہتے. ایک بار بادشاہ کی سواری جاگی ادھر سے نوشا آ رہی گھوڑے پہ بیٹھ کے بڑے زمانے میں. اب بادشاہ کے سپاہی ہٹو بچو راستہ دو بادشاہ سلامت تشریف لائے. نوشا نے بولا نہیں پہلے وہی جاؤں گا. جب تک بادشاہ نہیں پہلے وہی جاؤں گا. اب دونوں میں چلی قسم یہ دلہا ماننے کو تیار نہیں ہے. نہیں وہی پہلے جانے والا. پھر لوگوں نے جا کے سمجھا بادشاہ سلامت. تو روز کی بادشاہ ہے وہ نوشا ہے آج کا دن ہے مانو جاتے ہو. بادشاہ نے ٹھیک ہے جانتے ہو چھوڑ دو. بادشاہ کو کنارے اترا تو اس کو جانے دیا. ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کیا کریں گے؟ مؤذن کا بڑا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کا کچرا اگر کوئی اٹھا کر پھینکتا ہے ایک کچرا اٹھا کر پھینکا اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتا. کیا بناتا ہے؟ جنت میں محل بناتا. مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھے صاف ستھرا رکھے. اس کی لائٹ بل کی فکر کرے. پنکھا اگر خراب ہو گیا اس کی فکر کرے. مؤذن کی فکر کرے. پیمنٹ کی فکر کرے. آپ یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ لگا رہا میں یہ کام آنے والا ہے. لگانے والا مال کیا آنے والا بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے پوچھا کہ عائشہ کچھ ہے کیا؟ کہا کہ حضور نے بکری کاٹے تھے پوری ختم ہو گئی تھوڑا سا ایک دستہ بچا ہے گوشت کا ٹکڑا بچا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پورا ختم جو ہے تو پورا بچا اور یہ جو ہمارے کھانے میں استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہوا؟ ضائع ہوا. یہ پورا بچا اس لیے کہ اللہ کے راستے میں لگا. غریبوں نے کھایا یتیموں نے کھایا مسکینوں نے کھایا. یہ کام آنے والی چیز ہے. تو یہ جو ہے تو ہم لگا رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ لیتے نہیں. اللہ تعالیٰ بولو لیتے نہیں بلکہ جو ہے تو ہم لگاتے ہیں 100 گنا بڑا اللہ تعالیٰ کر کے دیتے. آپ دیکھو کچھ دنوں کے بعد تم دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے گھر آئے نا سب کی بلڈنگ بنی جو چھت کے گھر ہوئی. اللہ کا گھر اتنا اچھا بنے نا اتنے اچھے اچھے گھر پورے آزو بازو بنے گے. 7-2 سال کے بعد انشاءاللہ کبھی آنا ہوا تو ہم خود دیکھیں گے. ہم نے ہر جگہ دیکھے کہ جہاں پر مسجد نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں تھا. جیسی مسجد بنی تو اللہ نے سب کو مالدار بنایا. مسجد کی برکت سے سب نے اچھے اچھے گھر بنائے. سب نے کیا بنایا بولو؟ اچھے اچھے گھر بنے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو نوازے گا. اور اللہ کی رحمت سے ایسا نہیں کہ اللہ کی رحمت خالی مسلمانوں کی ہوتی. ایسا ہے کیا؟ سب کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی. سب کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ہمارے ہندو بھائی بھی یہاں پر ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے. ایک آدھے کوئی اذان کی آواز نہیں تو ان کو بولنا کیا بات ہے وہ اذان کی آواز نہیں آ رہی کرے تو پھر ان کو
फिक्र रहेंगे। कभी कभी देहातों में क्या होता है, खेतों में काम बिकते रहते लोगों को ये याद में नहीं रहेगा, तो इनको क्या करना, कभी कभी याद दिलाना। और कभी आपको मौका मिला, नहीं मिला, तो बिल्कुल बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी डर के मस्जिद में आप कभी भी आ सकते हैं। रात में और दिन में आओ, थोड़ी देर मस्जिद के अंदर बैठो, अच्छा लगा जब तक बैठो, नहीं लगा फिर चले जाओ, कभी भी आ सकते हैं आप लोग भी। ऐसा नहीं कि अल्लाह का घर है, परमेश्वर का घर है, मुसलमानों के वास्ते नहीं, सबके लिए। आप लोग भी आके यहाँ पर बैठ सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पर जितना देर लगा आपको दिल, इसके अंदर आप दिल लगाओ, है ना, और उसके बाद फिर आपको जाना मालूम, चले जाओ, कभी भी आ सकते हैं आप भी। तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा काम क्या करने का तामील हो गई ना। अब दूसरा काम क्या है बोलो, आबाद करने की फिक्र करना। और आबाद करने की फिक्र में सबसे पहले इमाम साहब है, क्या है बोलो, सबसे पहले इमाम साहब है। इमाम साहब का खास ख्याल रखो, क्या करो इमाम साहब का, ये अंबिया के वारिस है, इसके वारिस से बोलो, अंबिया के वारिस है, उनका ध्यान देना, उन पर तवज्जो देना हमारी जिम्मेदारी है। जो पेमेंट है वो तो देना, और हदिया भी देने का रिवाज डालो। क्या दे दो, हदिया। इमाम साहब को क्या करना बोलो, जब आए तो हदिया देना, ये इमाम साहब कबूल करो बोलते हमारी तरफ से इंशाअल्लाह। ये जो है तो घरों के अंदर बरकत लाने का जरिया है। क्या है बोलो, घरों के अंदर क्या आएगी, बरकत आएगी, तुम्हारे घरों के अंदर चैन सुकून आएगा, हर तरफ से राह पर इत्मीनान आएगा, और तुम्हारी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करेगा। बहुत वक्त हो चुका है, बहुत कुछ अर्ज करना था। अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए हमारे भाइयों को जिन्होंने जो कुछ भी लगाया, और खास तौर से हमारे जो डोनर है फवाद हुसैनी, अल्लाह तबारक तआला कहाँ बैठा हुआ वो आज भी है, अल्लाह ताला उसके भी माल को कबूल फरमाए, उसने भी लगाया। असल जो है तो देखो खास बात ये है कि असल जो है तो यहाँ वालों की मेहनत है, और ये लोगों की ताउन से हमारा ऐसा है ताउन इसके अंदर जैसा कि सात अंडे नमक, कितना अंडे नमक चुप जरा ऐसा करता उतना से। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये सब गाँव वालों ने कहाँ से लेके आए, अल्लाह ताला सवाब को कबूल फरमाए। और हमारी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी पहुंची। आमिर साहब, कहाँ है आमिर साहब, अशरफ भाई, एजाज भाई, तो भाई बहुत जल्दी करते रहे हम उनको, भाई हम वो जल्दी करने से हुआ भी काम से चलता था अपना। तो भाई अल्लाह ताला सबके मान को कबूल फरमाए, औकात को कबूल फरमाए। अगर हमारी जात से किसी को तकलीफ पहुंची होगी हमारे भाई की तरफ से, तो अल्लाह के लिए आपसे माफी मांगते हैं, अल्लाह तबारक तआला हमको भी माफ करे। आप पता नहीं कब आने का मौका मिलता है यहाँ पर। आप दूसरी बात ये है कि मस्जिद का काम खत्म होता नहीं, मस्जिद का काम खत्म नहीं हुआ। काम मस्जिद का दो काम दुनिया में कभी खत्म नहीं होते, मस्जिद का काम और दूसरा बच्ची का। बच्ची की शादी करो, काम खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ। साल एक साल बाद डिलीवरी बात होगी, फिर लगे छूने का मसला आता, जाओ या रोटी मांगता, फिर वो परेशान कुछ ना कुछ। और कितने मोटे लोग हैं कोई ना, अगर भगवान के हाथ में कारोबार भी आया हुआ तुम्हारे, हमने देखे बहुत सारे छुप के तो इतनी जवानी तो बच्चे के साथ देते, हालांकि बच्चे भी मांगता रहती है, और बाप का दिल क्या होता, कुछ ना कुछ देते रहना उनको होता है कि नहीं, ऐसा बोला ना भाई, ऐसा होता। तो ऐसी की मस्जिद भी है, अब ये काम खत्म नहीं होता, हर वक्त अपने को चलने वाला है। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक तआला मुझे और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।